बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कोडली सीरीज़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद इरफान हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर इंशाअल्लाह ताला आज से हम इमरान सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो चलिए आज ब्लैक मास की पहली किस्से शुरू करते हैं। राना हाउस के बैरूनी बरामदे में जुआना एक कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। इससे यहाँ इसी हालत में बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई थी। जोसेफ इसी दौरान कई बार इस बरामदे से गुजरा और हर बार इसने जुआनों को इसी हालत में साकित व जामद बैठे हुए देखा। क्या बात है जुआना, क्या सोच रहे हो? आखिर जोसेफ से रहा ना गया तो उसने रुक कर पूछ ही लिया। कुछ नहीं, वैसे ही बैठा हूँ, जुआना ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसके मुस्कुराने का अंदाज़ बता रहा था कि वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा है। क्या क्रिमिया याद आ रहा है? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यही समझ लो, जुआना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर बास से छुट्टी लेकर जाओ और 2-4 हफ्ते वहाँ गुजार आओ। जोसेफ ने कहा। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? जुआना ने कहा। तो जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्रिमिया बदल गया है? जोसेफ ने कहा। नहीं, एक्रेमिया तो अभी भी वैसा ही है, अलबत्ता मैं बदल गया हूँ। अब ना मैं शराब पीऊँगा, ना ही किसी को टेढ़ी नज़र से देखने पर इसकी गर्दन तोड़ सकूँगा। फिर वहाँ जाकर क्या करूँगा? जुआना ने कहा। इसका मतलब है कि तुम पर बोरत के द्योता का असर हो गया है। जोसेफ ने पास पड़ी हुई कुर्सी घसीट कर इस पर बैठते हुए कहा। जोसेफ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं क्यों रह रहा हूँ, क्यों अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ। मास्टर केई की माँ इधर का रुख नहीं करता, फिर तुम और मैं सारा दिन यहाँ बैठे मक्खियाँ मारते रहते हैं। आखिर ये क्या ज़िंदगी है? जुआना ने इस बार तफसील से बात करते हुए कहा। तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए बास ने कभी रोका तो नहीं? कार तुम्हारे पास है, रकम भी यहाँ वाफर मिकदार में मौजूद है और कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं है। जाओ और जाकर जो करना चाहते हो करो। जोसेफ ने मुँह बनाते हुए कहा। यही तो असल मसला है, न जाने मास्टर ने क्या जादू कर दिया है, अब कहीं जाने और कुछ करने को दिल भी नहीं चाहता। स्नेक किलर्स वाला एक मिशन मुकम्मल किया था, ज़िंदगी में कुछ लुत्फ़ आने लगा था, लेकिन अब इससे भी गए। जुआना ने कहा। तुमने भी तो अगली पिछली सारी कसर इकट्ठी निकालनी शुरू कर दी थी। ये क्रिमिया नहीं है, पाक एशिया है। यहाँ इस तरह का कत्ल आम पूरे मुल्क को हिला के रख देता है, चाहे कत्ल होने वाले गुंडे और बदमाशी क्यों ना हों। जोसेफ ने कहा। तुम ये बताओ, क्या तुम यहाँ इस ज़िंदगी से मुतमईन हो? क्या तुम्हें अफ्रीकी और इसके जंगल याद नहीं आते? जुआना ने कहा। तो जोसेफ बेख्तियार हंस पड़ा। ग़ुलाम अपने आका के ताबे होते हैं और आका का इत्मीनान ग़ुलाम का इत्मीनान होता है। जब मैंने बास को आका तस्लीम कर लिया है तो अब इसके हर हुक्म की तामील ही में मुझ पर फ़र्ज़ है, और चूँकि आका का हुक्म है कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। अफ्रीका और जंगल भी मुझे इस वक्त अच्छे लगते हैं जब बास साथ हों, वरना नहीं। जोसेफ ने जवाब दिया तो जुआना बेख्तियार हंस पड़ा। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। बहरहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि या तो यहाँ से चला जाऊँ और वैसे ही दुनिया में घूमता रहूँ, या फिर मास्टर से कहूँ कि वो मुझे गोली मार दे। जुआना ने कहा। सुनो, मुझे एहसास है कि तुम क्या सोच रहे हो और इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं है। मुसलसल बेकारी के साथ अगर ज़हनी तौर पर इत्मीनान ना हो तो फिर ऐसे ही असरात होते हैं। बहरहाल तुम फ़िक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। जोसेफ ने कहा। क्या कोई पुरस्रार अमल करोगे? जुआना ने हंसते हुए कहा। पाक एशिया में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ गंदे पानी के जोड़ों के द्योता शोशों का असर कायम है। अगर तुम इन इलाकों की सफाई शुरू कर दो तो तुम्हें इस बोरियत से निजात मिल जाएगी। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। गंदे पानी के जोहड़, शोशो द्योता, सफाई, क्या मतलब हुआ तुम्हारी बात का? जुआना ने हैरत भरे लहजे में कहा। चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। दारुल हुकूमत के शुमाल मगरब में एक इलाका है जिसे टागोरा कहा जाता है। ये इलाका खासा बड़ा है। इस पूरे इलाके में बज़ाहिर तो आम से मकान है और मतवासत तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इस इलाके के बेशतर घरों में हर किस्म का गंदा काम होता है। फाश फिल्में जिनसे शहर के नौजवानों के किरदारों को यहाँ ख़राब किया जाता है, इन्हें लालच देकर और ब्लैकमेल करके इनसे बाद में जुराइम कराए जाते हैं। इस तरह सैकड़ों मासूम नौजवान इस खौफनाक चक्कर में फंस कर अपने आप को और अपने ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। वहाँ के शरीफ लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से भी डरते हैं, इसलिए ये पूरा इलाका गंदे पानी का जोहड़ बन चुका है और वहाँ शोशो द्योता का गंदा काम न सिर्फ जारी है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तुम वहाँ जाओ और इस इलाके की सफाई शुरू कर दो।
جوزف نے کہا اور جوانا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ایک بار وہاں سے گزرا تھا تو میں نے شوشو دیوتا کی بو سونگھی تھی۔ پھر میں نے ٹائیگر سے بات کی تو ٹائیگر نے میرے کہنے پر وہاں کا دورہ کیا اور مجھے وہ کچھ بتایا جو میں نے تمہیں بتایا ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم نے خود اس گندے پانی کے جوہر کی صفائی کیوں نہ کی؟ جوانا نے کہا۔ میں نے باس سے کہا تھا لیکن باس نے منع کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ رانا ہاؤس کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے میں خاموش ہو گیا، جوزف نے جواب دیا۔ ٹائیگر نے وہاں کام کیا کیا؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، ٹائیگر کے ذمے بھی باس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور یہ علاقہ اس کی ڈیوٹی میں نہیں آتا، جوزف نے جواب دیا۔ لیکن وہاں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ جوانا نے کہا۔ ٹائیگر کے مطابق ٹاگورا علاقے میں ایک ہوٹل ہے جسے شرفو کا ہوٹل کہا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کا مالک شرفو کسی کالو بدماش کا نمائندہ ہے۔ اس کالو نے یہ سب کچھ وہاں شروع کر رکھا ہے، جوزف نے کہا۔ تو اس کالو کی گردن توڑنے سے صفائی ہو جائے گی؟ جوانا نے کہا۔ نہیں، کالو تو بس ایک مہرہ ہوگا، اس کی سرپرستی دارالحکومت کا کوئی بڑا بدماش کر رہا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتا۔ اصل مسئلہ اس گروہ کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ ویسے ٹائیگر کا کہنا ہے کہ اس گروہ کا مرکزی کردار کوئی راجہ نامی بدماش ہے، لیکن یہ راجہ بڑے ہوٹلوں یا کلبوں کا آدمی نہیں ہے، اس لیے ٹائیگر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے واقعی درست نشاندہی کی ہے، یہ واقعی اسنیک کلرز کا مشن بنتا ہے، لیکن اب ماسٹر کی اجازت تو بہرحال لینی پڑے گی، جوانا نے کہا۔ اگر تم کہو تو میں باس سے تمہاری بات کر دیتا ہوں، جوزف نے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں دو گے؟ تم بھی اسنیک کلرز کے ممبر ہو، جوانا نے کہا۔ باس کی اجازت کے بغیر میں رانا ہاؤس نہیں چھوڑ سکتا، جوزف نے جواب دیا۔ اوکے، تم ماسٹر سے میری بات کرا، جوانا نے کہا تو جوزف اٹھ کر چلا گیا۔ کافی دیر بعد وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ماسٹر نہیں ملا؟ جوانا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، باس فلیٹ میں موجود تھا، میں نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہے۔ باس نے کہا کہ وہ خود رانا ہاؤس آ رہا ہے، پھر بات ہوگی، جوزف نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف عمران اس کہانی کا اصل کردار ہے اور بہت سے کردار سر انجام دیتا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک سائنسی رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا۔ سلیمان دوپہر اور رات کے کھانے کی خریداری کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ سلیمان واپس آ گیا ہے، اور پھر واقعی سلیمان کے قدموں کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی، لیکن عمران یکلخت چونک پڑا کیونکہ سلیمان کی چال میں وہ مخصوص انداز موجود نہ تھا جو اس کی چال کا خاصہ تھا۔ عمران نے رسالے سے نظریں ہٹائیں اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد سلیمان ہاتھ میں شاپنگ بیگ سنبھالے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ سلیمان، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آ رہا ہوں صاحب، سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد سلیمان واپس آیا تو وہ خالی ہاتھ تھا۔ ظاہر ہے وہ شاپنگ بیگ کچن میں رکھ کر واپس آیا تھا۔ جی صاحب، سلیمان نے اندر آتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ کیا گر گئے تھے؟ چوٹ لگ گئی ہے؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ گرا تو نہیں، بلکہ گرایا ضرور گیا ہوں۔ ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے قدموں کی چاپ سن کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری چال میں فرق ہے۔ تم ایک پیر کو پوری طرح زمین پر رکھ کر نہیں چل رہے تھے، اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ دکھاؤ مجھے، عمران نے تفتیش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں صاحب، بس چوٹ لگی ہے، اور ٹانگ کی چوٹ سے زیادہ دل پر چوٹ لگی ہے، سلیمان نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی حسینہ عالم نظر آ گئی تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صاحب، مذاق مت کریں، میرا دل رو رہا ہے۔
کاش میں کچھ کر سکتا، لیکن سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ عمران نے کہا۔ صاحب، میں مارکیٹ سے شاپنگ کر کے واپس آ رہا تھا کہ سلطانی محلے سے گزرتے ہوئے میرے کانوں میں کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں پڑیں تو میں چونک پڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک مکان سے 2 ہٹے کٹے بدمعاش نما آدمی ایک نوجوان کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آ رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک عورت چیختی ہوئی باہر آئی۔ گلی سے گزرنے والے لوگ بھی رک گئے، ادھر ادھر کے مکان سے بھی لوگ باہر آ گئے۔ ان دونوں نے نوجوان کو گلی کے درمیان زمین پر پڑھا اور پھر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سب کے سامنے انہوں نے اس نوجوان کو بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کالو کے خلاف مخبری کرنے والے کا یہی حشر ہوگا۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے جانے لگے تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں نیچے گر پڑا اور میری ٹانگ پر چوٹ آ گئی اور وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے گلی میں مڑ کر غائب ہو گئے۔ وہاں موجود کسی آدمی نے بھی انہیں روکنے کی جرات نہیں کی۔ صرف اس نوجوان کی ماں، وہ عورت زمین پر بیٹھی اپنے بیٹے کی لاش دیکھ دیکھ کر بہن کر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں ماں بیٹے ٹاگورا کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ وہاں کسی کالو بدماش کا راج ہے۔ اس نوجوان نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اس نوجوان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ دونوں یہاں آ کر رہنے لگے، اور پھر شاید اس جذباتی نوجوان نے کسی کو کالو بدماش کی مخبری کی ہوگی۔ اس پر اس کے آدمیوں نے یہاں آ کر اسے سب کے سامنے ہلاک کر دیا اور اب کوئی بھی ان کے خلاف گواہی تک دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ بس صاحب، کچھ نہ پوچھیں میرا کیا حال ہوا۔ سلیمان نے تفصیل بتائی اور عمران کی پیشانی پر شکنیں پھیلتی چلی گئی۔ کیا یہ سب کچھ دن دہاڑے ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں صاحب، انتہائی دیدہ دلیری سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور کسی کی جرت تک نہیں ہوئی، حالانکہ وہاں اتنے لوگ تھے کہ اگر سب مل کر ان پر ٹوٹ پڑتے تو انہیں آسانی سے ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ سب لوگ انتہائی خوفزدہ تھے۔ وہ بت بنے سب کچھ دیکھتے رہے۔ صرف میں نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دھکا دے کر گرایا اور چلے گئے۔ سلیمان نے کہا، ویری بیڈ، یہاں دارالحکومت کا یہ حال ہے تو باقی ملک میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر جس ملک کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، وہاں شریف لوگوں کا یہ حشر کیا جاتا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، میں دیکھوں گا اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو سلیمان خاموشی سے واپس چلا گیا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عمران نے ہاتھ آگے بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سلیمان کی بات سن کر اس کا موڈ واقعی بے حد آف ہو گیا تھا۔ جوزف بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او تم جوزف، کیوں فون کیا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، جوانا پر بوریت کے دیوتا کا اثر ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ جوزف کی عادت تھی کہ وہ ہر بات کا تعلق دیوی دیوتاؤں سے ہی جوڑ دیا کرتا تھا۔ اس لیے جب اس نے بوریت کے دیوتا کا نام لیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا تھا، اور پھر جوزف نے جوانا سے ہونے والی ساری بات چیت تفصیل سے دہرائی۔ اس دوران جب جوزف نے ٹاگورا اور کالو کا نام لیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے سلیمان نے جو کچھ بتایا تھا اس میں بھی ٹاگورا اور کالو کا نام موجود تھا۔ یہ ٹاگورا کوئی علاقہ ہے؟ عمران نے ساری تفصیل سننے کے بعد کہا، دارالحکومت کے شمال مغرب میں ایک خاصا بڑا علاقہ ہے، متوسط طبقے کے لوگوں کی آبادی ہے باس، جوزف نے جواب دیا۔ تمہیں اس سارے سلسلے کا کیسے علم ہوا؟ عمران نے پوچھا تو جوزف نے جواب میں وہی ساری تفصیل دہرا دی جو اس نے جوانوں کو بتائی تھی۔ تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، باس، بوریت کے دیوتا کے تاثرات ختم کرنے کے لیے آپ جوانوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اس گندے پانی کے جوہڑ کی صفائی شروع کر دے، جوزف نے کہا۔ تو تم نے جوانا جیسے ماسٹر کلر کو اب ذمہ دار بنا دیا ہے کہ وہ گندے پانی کے جوہڑوں کی صفائی کرتا پھرے، عمران نے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت دے دیں اور جوانا کو ماسٹر کلرز میں واپس بھیج دیں۔
جوزف نے جواب دیا تو عمران بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں خود آ رہا ہوں، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلیمان خود ہی اسے اس کی مخصوص جگہ پر رکھ دے گا۔ لباس تبدیل کر کے وہ فلیٹ سے نیچے اترا اور چند ہی لمحوں بعد اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اور جوزف نے جس طرح جوانا کی کیفیت بتائی تھی، اس سے عمران کو احساس ہو رہا تھا کہ جوانا پر واقعی بوریت کے دیوتا کے اثرات ہونے چاہیے، اور پھر سلیمان نے بھی اتفاق سے جو کچھ بتایا تھا وہی جوزف نے بتایا تھا۔ اس لیے عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی فراغت کا وقت اس گندے جوہر کی صفائی پر خرچ کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی۔ تو تم پر بوریت کے دیوتا نے اثر جما لیا ہے، کیوں؟ عمران نے جوانا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ ماسٹر، یہ جوزف تو ہر بات کو دیوی دیوتاؤں سے جوڑ دیتا ہے، بہرحال واقعی میں فارغ رہ کر مر جانے کی حد تک بور ہو رہا ہوں، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سنیک کلرز کے لیڈر ہو، اس تنظیم کو تو اب سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے، لیکن اب تمہیں سنیک نظر آنے ہی بند ہو گئے ہیں، عمران نے سیٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنیک تو بہت نظر آتے ہیں ماسٹر، لیکن پہلا تجربہ ہی مہنگا پڑا تھا، جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بیٹھو، عمران نے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جوانا کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، ہر ملک میں جرائم بھی ہوتے ہیں اور بدمعاش بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن ہر ملک کی معاشرت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ پاک ایشیا میں بھی جرائم ہوتے ہیں، لیکن ان جرائم کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کسی اڈے میں جاؤ اور وہاں بے دریغ قتل عام شروع کر دو۔ تمہیں چاہیے کہ ان معمولی سے لوگوں کو نظر انداز کر کے ان بڑے سانپوں کو ٹریس کرو جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ جب تم ان کا خاتمہ کر دو گے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے سانپ خود بخود بے ضرر ہو جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ ان چھوٹے سانپوں کے دانتوں میں جو زہر کی تھیلیاں لگاتے ہیں، ان کا خاتمہ کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوری ماسٹر، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ میں ان بدمعاشوں اور گنڈوں کو چھوڑ دوں اور آپ کی طرح جاسوسی کرتا پھروں۔ جو میرے آگے بولے گا میں اس کی گردن لازماً توڑ دوں گا، چاہے وہ چھوٹا سانپ ہو یا بڑا، جوانا نے صاف الفاظ میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم ان کی گردنیں نہ توڑو، لیکن تم گردنیں توڑنے کا میلہ لگا دیتے ہو، بس یہی اصل مسئلہ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اب وہ کام نہ کروں جو میں نے پہلے کیا تھا، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میری طرف سے اجازت ہے کہ تم ٹاگورا کے علاقے کی صفائی کر دو، کیونکہ جوزف کے فون سے پہلے سلیمان نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس سے جوزف کی بات کی تائید ہوتی ہے۔ عمران: سلیمان نے کیا بتایا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے؟ جوانا نے چونک کر پوچھا تو عمران نے سلیمان کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی تو جوانا کا چہرہ یک لخت غصے سے سرخ ہو گیا۔ کاش سلیمان کی جگہ میں ہوتا۔ جوانا: تو اب چلے جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، اب یہ کام میں کروں گا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، جوانا نے کہا۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری تنظیم کا ادنا سا ممبر ہونے کے ناطے تمہاری مدد کروں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی مدد کرنے کے بعد میرے کرنے کے لیے تو کوئی کام باقی نہ رہے گا، البتہ آپ سنیک کلرز کی رہنمائی کرتے رہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے صرف رہنمائی کرتا رہوں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو بہرحال آپ کرتے رہیں گے، البتہ میں آپ کو باقاعدگی سے رپورٹ دیا کروں گا، آپ ہماری رہنمائی کر دیا کریں، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دراصل تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں، عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں، دراصل میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے گنڈوں اور بدمعاشوں سے لڑتے پھریں، جوانا نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوکے، پھر میں ٹائیگر کو بلا کر تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ ان معاملات میں خاصا سمجھدار ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور پھر ٹائیگر کو کال دینا شروع کر دی، اور ٹائیگر کے کال اٹینڈ کرنے پر اس نے اسے فوراً رانا ہاؤس پہنچنے کا حکم دے کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بلیک ماس کی پہلی قسط آج اختتام کو پہنچتی ہے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آپ سے ایک اسپیشل گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کوٹلی سیریز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں بلیک مارکس کی اگلی قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔